Assalamu alaikum, hello and welcome to our special transmission for HBL PSL season 11. HBL PSL में आज जो मैच खेला जाएगा वो हैदराबाद किंग्समैन और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा. हैदराबाद के लिए अच्छी बात यह है कि उनका अकाउंट खुल गया और कल उन्होंने इस PSL में इनफैक्ट PSL की हिस्ट्री में अपनी पहली कामयाबी हासिल की. लेकिन कराची किंग्स को नजर लग गई, ये मैच भी खराब रहा, इससे पिछला मैच भी खराब रहा. लाहौर जब से कराची का रुख किया है उसके बाद से उनसे 100 रन नहीं बन पा रहे, तो टीमों की जरा परफॉर्मेंस में उतार चढ़ाव आ रहा है. लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली कल जो मैच हुआ हैदराबाद ने जहां कामयाबी हासिल की. मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल बासित अली, कामरान अकमल और शाहिद हाशमी. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. वालेकुम, एक दिन बाद आपको जी बासित भाई, कल क्योंकि ऑब्वियसली कल इतनी पॉलिटिकल डेवलपमेंट थी, ऐसी चीजें चल रही थी, हम ट्रांसमिशन नहीं कर पाए. दोनों मैचेस जो हुए उसमें पहले मैच में तो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुई क्योंकि अगेन अनदर वन साइडेड इनकाउंटर, जिस तरह से लाहौर खेला. दूसरे मैच में लग रहा था कि कराची अपनी वो जो एक बड़ी बुरी शिकस्त थी उससे बाउंस बैक करेगा अगेंस्ट एक ऐसी टीम जो कि जीत ही नहीं पा रही थी. वो भी नहीं हो पाया. दोनों मैचेस को कैसा देखा? नजीब, पहले तो आपने इंट्रो में बात बोली ना कि नजर लग गई कराची को, तो उसके लिए मेरा जुमला लाहौर लाहौर है, सही ना? कराची किंग के लिए भी और लाहौर कलंदर के लिए भी, मतलब लकी चार्म जो है ना. बाकी जो क्रिकेट लाहौर कलंदर खेल रहा है कराची में, अफसोस हो रहा है देख के, ऐसी टीम है नहीं. इसको कैसा देखा नजीब? पहले तो आपने इंट्रो में बात बोली ना कि नजर लग गई कराची को, तो उसके लिए मेरा जुमला लाहौर लाहौर है, सही ना? कराची किंग के लिए भी और लाहौर कलंदर के लिए भी, मतलब लकी चार्म जो है ना. बाकी जो क्रिकेट लाहौर कलंदर खेल रहा है कराची में, अफसोस हो रहा है देख के, ऐसी टीम है नहीं. कल तो फकर भी आ गया था और बैट्समैनशिप मतलब बहुत पुअरली. पहले मेरे ख्याल 100 पे आउट हुए, कल 97 पे आउट हो गए. तो ये कोई रीजन नहीं है. और टॉस भी आप जीते हुए हो, हर चीज आपके हाथ में हो, और फिर आप 173 मतलब चेज नहीं कर सके. तो जितनी बड़ी टीम है, जिस तरह 3 बार की चैंपियन है, लाहौर कलंदर उस शेप में नहीं लग रही. जहां तक बात है शाम वाले मैच की, कराची वर्सेस जिनका अंडर टूटा है हैदराबाद, 3 चीजें हुई हैं कल. कि हैदराबाद पहला मैच जीता जैसा आपने बताया, पहला 50 करने वाला PSL में वो रिटायर्ड हर्ट हुआ, ये रिकॉर्ड है. T20 में आखिरी ओवर में पहली बॉल पे आके ना आप मार सकते, ना मैं, ना कामरान. नहीं, अगर आपके पास ऐसे प्लेयर हो, अगर आप दुनिया में होते हैं, हाँ, तो कुछ बात पांड्या हो आपके पास, हाँ. या सईद अनवर टाइप का प्लेयर हो तो बात होती है. लेकिन आप भेज रहे हैं उसको अब्बास को, और सामने खुजदिल है, उससे तो हिट ही नहीं लग रही थी. तो मेरा ख्याल है वो गलत पॉइंट था, उसको वापस नहीं बुलाना चाहिए था. वो इम्प्रोवाइज करके चौका बाउंड्रीज ले सकता था. ये सामने हिट मारने जा रहे थे. तो मेरा ख्याल है कि कप्तानी दोनों तरफ से खराब हुई है, चाहे वो मोइन अली हो, चाहे वो लबोशेन हो. लबोशेन ने क्या करा, 16वां 17वां ओवर स्पिनर से करा के टारगेट आपका इतना 189 बना दिया, वरना तो 160 भी नजर नहीं आ रहे थे. सही कह रहे हैं. उसके बाद कराची को मैच नहीं आना चाहिए था. पुअर बॉलिंग, स्पेशली जब मोइन अली ने पहला ओवर करा, पुअर ओवर था वो. ठीक है, एक एक करके डाइसेक्ट करते हैं. कामरान, क्योंकि आपकी टीम पेशावर ने पहले मैच में कामयाबी हासिल की, आपकी पुरानी टीम, कुशल मेंडिस क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं. सबको कल की पिच में दिन वाले मैच में प्रॉब्लम हो रही थी, बट ही वाज एट अनदर लेवल. जहां से 100 से खत्म किया था पिछले मैच में, वहीं से शुरू किया. बिल्कुल ऐसे ही है, और मेरे ख्याल से इसमें ज्यादा क्रेडिट मैनेजमेंट को देना चाहिए. जो एक लंबा गैप आया था ना, उसमें लड़कों को इधर उधर जाने नहीं दिया कि जाएं 4 दिन घर गुजार आए. सारे कराची आए हैं, प्रैक्टिस इकट्ठे की है और प्रैक्टिस मैच वो खेले हैं. मैच सिनेरियो में टीम को रखा हुआ था, अच्छा एनवायरनमेंट रखा हुआ था, जिसकी वजह से वो एक टीम लग भी रही है और वो परफॉर्मेंस भी वैसे ही दे रहे हैं. कुशाल मेंडिस की आप बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि वो एक अलग ही फॉर्म में मुझे नजर आ रहा है. बाबर जैसे खेला, ठीक है, बाबर थोड़ा स्लो खेला, लेकिन उस वक्त टीम की डिमांड थी, कंडीशन मुश्किल थी, पिच मुश्किल थी. अगर बाबर जल्दी आउट हो जाता या मेंडिस जल्दी आउट हो जाता, स्कोर भी नहीं बन इतना स्कोर ना होता. लेकिन जहां तक लाहौर कलंदर की बात है, वो बिल्कुल ऑफ कलर नजर आ रहे हैं. प्लेयर्स वो एक्टिव नजर नहीं आ रहे जो हमने पिछले 3-4 सीजन देखा उनको एक एफर्ट करते हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए. चाहे स्वाय कप्तान या सिकंदर रजा, ये दोनों थोड़े मुझे एक्टिव नजर आ रहे हैं और परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रहे, टीम क्लिक कर जाए. बाकी जो प्लेयर्स हैं वो वैसा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे. तो वो लाहौर कलंदर को सोचना पड़ेगा. लेकिन पेशावर ज़ल्मी को मुझे लग रहा है
کہ اس سال ان بیٹن فائنل تک جائے گی اگر ایسے ہی کھیلتے گئے. بڑا مشکل ہے, جیسے بیٹنگ فارم کر رہی ہے, جیسے ہر لڑکے پہ جو رسپانسبلٹی آتی ہے وہ پرفارم کر کے دے رہے ہیں. شاید بھائی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ پشاور اپنی بیٹنگ پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے, بٹ لک ایٹ دا بالنگ میں ناہید رانا تو خیر سب کو بھگا ہی دیتا ہے. انفیکٹ اسپنرز بھی اب ان کے اچھا کر رہے ہیں, جیسے سفیان نے بالنگ کی, جیسے اس نے بریسویل نے بالنگ کی. افتخار نہیں سمجھ میں آ رہا کسی کو, یہ ایک پرابلم بنی ہوئی ہے. تو بالنگ ان کی زبردست چل رہی ہے, ایک دم سے ان کی بالنگ نے زور پکڑا اور کراچی آ کے زور پکڑا. تو بریسویل اچھی کر رہا ہے, افتخار آؤٹ اسٹینڈنگ بالنگ کر رہا ہے, بیٹنگ میں بھی وہ ٹھیک ٹھاک, اس نے ایک چھکا لگا کے میچ بھی جتوا دیا. جس طرح کامی نے کہا کہ انہوں نے اپنی ٹیم کو یونائٹ رکھا, ایک ہی جگہ پہ رکھا, جانے نہیں دیا, ٹریننگ کی, ہارڈ ٹریننگ کی, اور مینڈس آؤٹ اسٹینڈنگ فارم میں نظر آ رہا ہے. اور معذرت کے ساتھ کہ بہت سے لوگ بابر اعظم کی اننگز کی بہت تعریف بھی کر رہے تھے, ڈومینک کور نے تو اس کو لیجنڈ بنا دیا بالکل کامنٹری میں, لیکن بابر اعظم کے 43 رن 40 گیندوں پہ اس لیے برے نہیں لگ رہے کہ سامنے سے مینڈس نے بہت ہی اچھی بیٹنگ کی. یہی اگر مینڈس نہیں کر پاتا, اسی طرح سے کھیل رہا ہوتا تو پھر کاسٹ کرتے بابر اعظم کی یہ رنز پشاور زلمی. لیکن سچویشن کی ڈیمانڈ اس وقت یہی تھی. ٹھیک ہے, لیکن جب آپ ایک ایسے پلیئر کے ساتھ کھیل رہے جو اتنا اچھا کھیلا تو پھر آپ کو بھی, بابر اعظم نے ایک بھی شاید چھکا نہیں لگایا یا ایک چھکا لگایا, وہ ایک لگایا, تو وہ اس کو تھوڑا بہت اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا, اپنے آپ کو لیول اوپر لے کے جانا پڑے گا. اتنی کنزرویٹو سٹائل سے بیٹنگ نہیں, اگر سامنے والی ٹیم اچھا کھیلتی تو یہی رنز آپ کے کاسٹ کر جاتے پشاور زلمی کو. لیکن اوور آل ابھی تک جو پچز کا سٹینڈرڈ ہے وہ اتنا اچھا نہیں نظر آیا, کچھ اسٹرگل کرتے ہوئے جا رہے ہیں. ابھی تک پی ایس ایل میں 5 200 پلس ٹوٹل ہوئے ہیں, برابر کی لیگ میں 19 میچوں میں 18 200 پلس ٹوٹل ہو گئے. ٹھیک ہے, اسکل سیٹ کا فرق ہے, وہاں کی اسکل سیٹ میں یہاں کا فرق ہے, تھوڑا بہت کنڈیشن کا فرق ہے, لیکن آپ بھی ایسی پچز پروڈیوس کر سکتے ہیں. آپ پنڈی کا بھی کیوریٹر آیا ہوا ہے کراچی میں, لاہور کا بھی کیوریٹر آیا ہوا ہے کراچی میں. اگر 3-4 کیوریٹر مل کر اس طرح کی پچز بنا رہے ہیں تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. پھر تو سمروں کو قاعدے بنا دے بھائی, وہ دونوں سے مٹی میں جان ہونی چاہیے نا, پچ بننے کے لیے آپ کی مٹی میں جان ہونی چاہیے. مٹی تو کتنے سالوں سے پڑی ہوئی ہے, ایک آسٹریلین 2-3 سالوں میں آسٹریلین پچ بنائی ہے, باقی تو مٹی وہی ہے. سب سے بڑی چیز ہے. اور جو ابھی شاہد بھائی نے بات بولی کہ برابر والے ملک میں 19 میں سے 18 ڈبل سینچری 200 رن بن گئے, تو سب سے بڑی بات ہے وہاں پہ تو 145 والے بالر بھی ہیں, یہاں تو ایک بالر نہیں کھیلا جا رہا. تو اسکل کا بہت بڑا فرق ہے. اور بابر معافی کے ساتھ شاہد بھائی کے ساتھ بڑے ہیں, معافی دے دیجیے گا, کل بابر اس طرح نہیں کھیلتا نا تو 173 بھی نہیں بنتے, کیونکہ سامنے سے وہ بہت اچھا کھیلتا. اگر وہ آؤٹ ہوتا نا پھر بابر اپنا گھیر بدلتا, اس وجہ سے یہ, کیونکہ وہ اس کو کمپلیمنٹ کر رہا تھا, وہ تیز کھیل رہا تھا, تو اتنی ضرورت بابر جیسا پلیئر, اگر بابر جیسا پلیئر اتنا ایکسپیرینس, سب سے زیادہ رن 4000 رنز ہو گئے, 11 سینچریاں, اگر وہ کسی سامنے والے پلیئر کو میچ نہیں کر سکتا تو پھر تھوڑی سی پرابلم ہوگی. یہی رنز کو اللہ شکر ہوا کہ اس کی ٹیم کو یہ اتنے زیادہ کاسٹ نہیں کیا. سم ٹائم کنڈیشن کو رسپیکٹ دینی پڑتی ہے. آپ جتنی مرضی زبردست فارم میں ہو, وہ جتنی مرضی فارم میں ہو, آپ کو ڈیمانڈ ہوتی ہے. اس ٹائم وہ پارٹنرشپ نہ لگتی ہے 110-12 رنز کی, تو 140 بھی بڑا مشکل تھا. آپ دیکھیں لاسٹ کی بالنگ اچھی کر گئی, سمد نے نہیں کیا اسکور, نیچے سے آگے وہ رن کر رہا تھا. ابھی آخری 13 تاریخ کو ایک میچ میں اور ناہید رانا ہوگا, بنگلہ دیش کے پلیئر 13 والا میچ کھیل کے چلے جائیں گے 14 تاریخ کو, تو وہ آپ کو پھر کاسٹ کرے گی. آپ دیکھیں مینڈس آؤٹ ہوا ہے, بابر آؤٹ ہوا ہے, لاسٹ کے 3 اووروں میں 22-23 رنز ہوئے ہیں. یہاں سے اندازہ لگا لے, کنڈیشن تھوڑی مشکل تھی, لیکن وہ پارٹنرشپ میں سمجھتا ہوں ایک اچھا ٹوٹل بنانے میں کامیاب ہوگی. لاہور قلندر نے موقع دیا پشاور زلمی نے, جو اتنا بڑا ٹوٹل جہاں پہ 200 ہو رہا تھا 170 سمتھنگ کیا انہوں نے, تو وہ لاہور قلندر کی غلطی ہے. بیٹنگ جس طریقے کے ساتھ وہ بیٹنگ کر رہے ہیں وہ بھی آف کلر نظر آ رہے ہیں. آصف علی کیسے, عبداللہ شفیق ان کا مین پلیئر ہے, فخر 2 میچز کے بعد آیا, نعیم دیکھے کیسے آؤٹ ہوا. تو بیٹرز جو ہیں وہ خود اپنی غلطی سے آؤٹ ہو رہے ہیں. بنانا چاہیے تھا, اس کا 100 پی ایس ایل میچ تھا, اس کو یادگار, ایک تو کم بیک بھی ہوا, پھر 100 بھی تھا, بٹ چلیں ہوپ فلی آگے آنے والے میچز میں وہ اس کی کمی پوری کرے. بالنگ پشاور زلمی نے پہلے میچ کے بعد سوچا, بالنگ بہتر کی. ناہید رانا نے ہماری پوری پاکستان کی بیٹرز کو نا ایکسپوز کر دیا. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, ہمارے بیٹرز کس طرف جا رہے ہیں. صحیح ہے. تو وہاں پہ جو ہمارے ہمسائے ہیں
وہاں پہ تو پورے 4 اوور نہیں ہو رہے 150 والوں 145 والوں پہ ایسی مار پڑ رہی ہے. صحیح بات ہے. کمنگ بیک ٹو دا سیکنڈ گیم کراچی پہ آتے ہیں. جی فائنل یہ اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ ٹاس کے ٹائم شاہین نے بولا تھا ہم 170 سے زیادہ نہیں بننے دیں گے, 170 والی پچ ہے. اسسمنٹ صحیح تھی. کیا آپ کے بیٹسمینوں نے اس طرح ڈیلیور کرا؟ بالکل بھی نہیں کرا. جو اس نے بات بولی تھی ٹاس پہ وہ ان کے بیٹسمینوں نے بالکل اگینسٹ چیز دکھا دی. تو قصور ان کی بیٹسمین شپ کا ہے. حارث رؤف نہیں تھا نجیب, آسٹریلین سوائل تھا. آسٹریلین سوائل پہ حارث رؤف نہیں کھیل رہا ہے. تو آپ دیکھیں نا وہ ولاگے کو کھلایا اور پہلے ہی اوور کرا دیا. دیکھیں اپنے وہ پروسیس سے تھوڑا سا ہٹے ہیں کراچی میں آ کے. وہ بادشاہ نیا بول کر رہا تھا, ونر لاگے کو اوور پہلا کروا دیا, اس کو 18 ہو گیا. شاہین نے 1 رن دیا پہلے اوور میں. آپ دیکھیں جب آپ پریشر بناتے ہیں فاسٹ بولر وہیں پہ کرواتے ہیں تو شاید یہ ڈفرنٹ سٹوری ہوتی ہے. شاید بھائی دوسرے میچ کی طرف آتے ہیں جہاں رضا ہینڈرکس کو موقع ملا. اوبویسلی کپتان ڈیوڈ وارنر بیک پین کی وجہ سے اس میچ کا حصہ نہیں تھے اور کپتانی معین علی نے کی. کیسا دیکھتے ہیں آپ ان کی پرفارمنس کو اور یہ ڈیسیژن کہ معین کپتانی کریں؟ اوور آل سلمپ آیا کراچی کنگز کی 2 میچوں کی پرفارمنس میں. ایک میچ میں 246 کروا دیا, پھر سامنے سے 87 پہ آل آؤٹ ہو گئے. تو ڈی مورلائز تو ہوتی ہے ٹیم. اور پھر کیپٹن نہیں ہوا, اس کو بیک پرابلم ہو گیا. معین علی گو کہ انگلینڈ کی بھی کپتانی کر چکے ہیں, T20 میں, ون ڈے میں بھی کپتانی کر چکے ہیں انگلینڈ کی. لیکن ہاں یہ ایک بڑا, لیکن اس دن بھی جب میں نے پتا کیا تھا کہ اگر وارنر نہیں پہنچ سکا تو پھر معین علی کپتانی کریں گے, اس لیے کہ دا 100 میں بھی کی ہوئی ہے, انگلینڈ میں بھی کی ہوئی ہے, IL T20 میں بھی ابھی حالیہ کپتانی کر کے آئے. لیکن اگر آپ پاکستان کے کپتان کو عزت دینا چاہتے تھے تو پاکستان کے کپتان, لیکن مینجمنٹ کا فیصلہ ہے, ابھی ان کی مرضی ہے. لیکن اتنا بڑا اسکور بھی نہیں ہوا اور وہ آخری اوور سے پہلے پینلٹیمیٹ اوور میں جو 7 بیگ کو بلا لیا ہے, ڈیسیشن لیا تھا کہ اس کو کسی طرح صحیح ثابت کریں گے, اس لیے کہ عباس آفریدی پچھلے دونوں میچوں میں چھکے مار چکا تھا. لیکن حنین نے آخری اوور بہت اچھا کیا, صرف 4 رنز بنے اس میں, نہ خوشدل مار سکا نہ عباس آفریدی مار سکا. تو وہ جو ڈیسیشن آؤٹ آف دا باکس ایک لیا تھا وہ بیک فائر کر گیا. باسط بھائی ہمیشہ کنڈیشن دیکھتے ہیں, پچ دیکھتے ہیں. چھکے کہاں مارے تھے لاہور میں. تو آپ جو سیٹ ہے جو 50 پہ کھیل رہا ہے چاہے 40 پہ کھیل رہا ہوتا تو وہ بادشاہ ہے نا. ایک پہلی بال کھیلنے والا بادشاہ تھوڑی ہوگا, پہلی بال پہ آؤٹ ہو جائے کیا ہوا آپ کا, تو تجربہ فلاپ ہو گیا نا. تو فیصلے میرا خیال ہے کہ وارنر ڈگ آؤٹ میں بیٹھا ہوگا, آیا اس سے اس کی پرمیشن تھی, کیونکہ وارنر کی کپتانی میں اور معین علی کی کپتانی میں بہت زمین آسمان. اور جہاں تک بات ہے سلمان علی آغا کو بنانا چاہیے. وہ ہمارے لوکل لڑکوں کو اچھی طرح جانتا ہے بنسبت معین علی کے. معین نے ILT میں کری, انگلینڈ میں کری, ڈفرینٹ پلیئر تھے. یہاں پہ لوکل پلیئر ہے نا, تو لوکل کو آپ چانس دینا. ہم لبوشن کی بات کرتے ہیں کہ سائم کو بنانا چاہیے. میں بھی ایکسپیرینس دیکھا ہوگا کہ اس کا ایکسپیرینس زیادہ ہے ایز اے پلیئر بھی ایز اے کیپٹن بھی. اور لبوشین کی تو بات ہم بار بار اس لیے کرتے ہیں نا کہ نہ اس کا T20 کا ایکسپیرینس ہے نہ کپتانی کا ایکسپیرینس ہے. سائم کو نمبر 4 پہ لے آیا, لیکن وہ بھی کہاں چلا, نہیں چلا. لیکن ایکسپیریمنٹ ہل جل تو کری نا, خود اوپنر آ گیا, پہلے اوور میں معین علی کے 18 رن بنائے. تو وہاں پہ جہاں پہ فیس کر رہا ہے نا لبوشن, آف اسپنر کا کام ہی نہیں تھا, وہاں پہ کراتے آپ خود جل سے بال. اچھا مجھے ایک بات اور سمجھ میں نہیں آئی, جب آپ نے احسان اللہ کو لے لیا تھا تو شروع میں کیوں نہیں دیا اوور, جب وین ہی کو ایک 146 کرائی ہے. نہیں پتا نا اس کو, سلمان علی آغا زیادہ بہتر جانتا ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں جہاں تک 7 بیگ کی بات ہے نا, ایک تو وہ کھیلا بہت اچھا کھیلا ہے, بہت زبردست کھیلا, جتنی تعریف کرے اتنی کم ہے. دیکھیں یہ اس وقت ڈیسیژن لیتے ہیں جب آپ کے پاس اسپیشلسٹ ہو, جیسے ہم پہلے کا دوبے ٹائپ ہو, رنکو سنگھ ہو, ہاردک پانڈیا ہو, کلاسن جیسے بیٹسمین باہر بیٹھے ہو, تو پھر آپ بلاتے ہیں. آپ ٹیل کو اندر بھجوا رہے, ایک سیٹ بیٹسمین کو باہر بلا کے, جو وہ 12-15 کر سکتا ہے وہ ٹیل کیسے کر سکتی ہے, یہ دیکھنا چاہیے. خیر اب مینجمنٹ کا فیصلہ, جہاں تک کیپٹنسی کی بات ہے, میں جب ٹاس کرنے آیا تھا اس وقت آپ کی میری بات ہوئی, میں نے کہا یار آپ نے بھی کہا میں نے بھی کہا, میں نے کہا یار یہاں پہ سلمان علی آغا کو آنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے انفٹ ہو گیا, اتنی لمبی فلائٹ لے کے میچ کھیلنا ہے یہ بھی بڑی بات ہے. پھر وہ اس کے آپ نے دیکھے رزلٹ کے انجری ہو ہی گئی ہے نا, تو سلمان علی آغا کو بھیج دیتے تو شاید زیادہ اچھا ہوتا. معین علی کی ابیلٹی پہ, کیپٹنسی پہ, پرفارمنس پہ, اس پہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں. ہمیں اپنے کپتان کو رسپیکٹ دینی چاہیے. اگر مینجمنٹ سمجھتی ہے تو نیکسٹ ٹائم ایسا ہو تو ایسا کرے تو بہت ہی بہتر. معین علی کا سابق کپتان آپ نے سابق بنا دیا.
سابق جہاں پہ 189 کے سابق کپتان 189 جو کراچی نے کرے وہ اس میں معین علی کا ہاتھ ہے. بالکل معین علی ٹو گڈ کھیلا ہے, اس کی بیٹسمین شپ پہ یا اس کی بالنگ اور اس کی گیم پہ بھی اس کی اسکل پہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں. معین علی کا اس شکست پر کیا کہنا تھا وہ آپ کو دکھاتے ہیں اور وہ بریک پہ لیے چلتے ہیں, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. Bowling was not great. Obviously started with me, but we fought really well, and I think the positive of tonight is that we did show fight, and which we've probably been missing over the last few games. It can happen in the competitions. You win 3 in a row, but it doesn't mean you're automatically going to qualify. We had a break of 7 days, which probably wasn't great for our team because we did have a bit of momentum, but there's no excuses. We just got to come back strong. Welcome back once again to our special transmission for HBL PSL Season 11. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ PSL کا 21واں میچ حیدرآباد کنگز مین اور اسلام آباد یونائٹڈ کے درمیان ہے. جی دونوں ٹیمیں PSL میں پہلی بار مد مقابل آ رہی ہیں, اس لیے کوئی ایسے سٹیٹس نہیں ہیں جو ہم آپ کو دکھا سکیں, لیکن پوائنٹس ٹیبل ہم آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ پوائنٹس ٹیبل میں کافی کچھ تبدیل ہو گیا ہے. لاسٹ ٹائم وین وی ور ہیئر تو ٹاپ پہ ملتان تھی, اب پشاور زلمی ٹاپ پہ آ گئی ہے 9 پوائنٹس کے ساتھ ود اے ویری ہیلدی نیٹ رن ریٹ آف 3.1. اپنے 5 میں سے 4 میچز جیتی ہے. جیتی تو 5 میں سے 4 میچز ملتان بھی ہے, لیکن ان کے 8 پوائنٹس ہیں اور 0.941 ان کا نیٹ رن ریٹ ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں ملتان سلطان کے بعد ہے اسلام آباد یونائٹڈ, 5 میں سے 3 میچز, 1 میں شکست, 1 بارش کی نظر, 7 پوائنٹس. اس کے بعد ہے کراچی کنگز جو ابھی بھی ان 2 شکستوں کے بعد چوتھے نمبر پر ہے, لیکن 6 پوائنٹس تو ہیں, لیکن نیٹ رن ریٹ بہت ہی خراب ہو گیا ہے, -1.395 از دا نیٹ رن ریٹ. کوئٹہ اس کے نیچے, لاہور, حیدرآباد اینڈ پنڈیز. باسط بھائی اب تک کی پوائنٹس ٹیبل کی سینیریو دیکھتے ہوئے کیا کہیں گے ملتان کی, پشاور کی, ان کی پرفارمنس کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ پرفارمنس تو کراچی کی بھی اچھی تھی لاہور تک, اور جیسے ٹورنامنٹ شفٹ ہوا کراچی میں تو اب دیکھنا پڑے گا کہ اسلام آباد بھی میچ کھیل گیا ہے, ملتان میچ نہیں کھیلا ہے, اور لگتا یہی ہے کہ جیسا آج اسلام آباد کا میچ ہے حیدرآباد سے, ٹیم وائز تو اسلام آباد کو جیتنا چاہیے, اسی طرح جس طرح کل کراچی کو جیتنا چاہیے تھا. لیکن میں اپسیٹ اس لیے جملہ بولتا ہوں, یہ نہیں کہ بہت بڑی چیز مطلب میچ ہارنا, کہ مطلب میچ ہار گئے تو اپسیٹ میرے منہ سے نکلتا ہے. 5 میچز سے جو ابھی تک کرکٹ ہوئی ہے نا, بیٹسمینوں نے ڈومینیٹ کرا لاہور میں, بالرز نے ڈومینیٹ کر رہے ہیں یہاں پہ, بالکل. اسپیشلی یہاں پہ اسپنر ذرا زیادہ نظر آ رہے ہیں. آپ چاچا کو دیکھو نا, لاہور میں میچ ہی نہیں کھیلا, پہلا میچ, دوسرا میچ بارش ہو گئی, یہاں آیا تو وہ زبردست ہو گیا. خیر وہ میچ بھی چاچا کو کھیلنا, چاچا میں بھی کھیلنا چاہیے تھا افتخار کو. پیار سے بولتے ہیں اس کو اور وہ برا نہیں مانتا. ہم چاچا سڈل کو بھی چاچا بولتے ہیں, انکل بول دیتے چلے, انکل افتی. تو لیکن جس طرح وہ پرفارمنس دے رہا ہے بہت شاندار. آصف علی کو دیکھنا چاہیے کہ افتی نے ابھی تک گیو اپ نہیں کرا. آصف علی کی بیٹنگ دیکھ کے لگ رہا ہے وہ گیو اپ کر چکا ہے. کل جس طرح وہ بولڈ ہوا ہے, اس کا تو کام تھا رنز کرنے. ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیبل کے سینیریو کو دیکھتے ہوئے آگے کیا ایکسائٹمنٹ نظر آ رہی ہے کامران؟ 5 میچز ہاف وے تھرو کہہ سکتے ہیں. ابھی تک تو ٹورنامنٹ سے صرف ایک ٹیم ہی باہر ہوئی ہے, باقی ساری ابھی لائن میں لگی ہوئی ہیں. تو ہر ٹیم کے لیے ہر میچ بڑا امپورٹنٹ ہے جو 4 کے بعد کھیل. جو ٹاپ پہ پشاور زلمی بہت اچھا کھیل رہی ہے. اب دیکھنا پڑے گا پشاور زلمی جب 13 تاریخ کے بعد نہید رانا چلا جائے گا, لوکل بولرز کیسے پرفارم کرتے ہیں. جب بینڈس اللہ نہ کرے جلدی آؤٹ ہوگا, بابر جلدی آؤٹ ہوگا, تو باقی جو بیٹرز ہیں وہ کیسے ریسپانسبلٹی لیتے ہیں. جہاں تک سائم ایوب کی میں بات کروں گا, 4 پہ کھیلا, میرے خیال سے اس کو اگر آپ نے اوپر نیچے کرنا تو 3 سے نیچے نہ کھلائیں, 3 پہ کھلا لیں. عثمان خان کو 4 پہ کھلا لیں, زیادہ اچھا. پھر ینگ ایک اور اچھا بولر اچھی پرفارمنس دے رہا, حنین شاہ, دونوں میچز میں بڑی اچھی بالنگ کی ہے. کل بھی اس نے 3 آؤٹ کیے ہیں. محمد علی نے اچھی بالنگ کی ہے. تو تھوڑا سا ان کو کانفیڈنس آنا شروع ہو گیا حیدرآباد کو. تو آج بھی لیٹ سی کہ ایسی پرفارمنس نظر آئے. آن پیپر دیکھا جائے اسلام آباد بہت مضبوط ٹیم ہے, ردم میں ہے, لیکن اب میکسویل بھی آ گیا تو شاید آج بھی اچھی کرکٹ کھیل لیں وہ. آپ زلمی کے لیے کیا جملہ بولا, اللہ نہ کرے بابر بھی آؤٹ نہ ہو تو دوسری ٹیم آپ میری ٹیم ہے نا, میں آن کرتا ہوں. ہمیں وہ
فارم میں ہے, میں آن کرتا ہوں. آپ کے دوستوں کی ٹیم 2 میچ جا رہی تھی, یہ تو نہیں بولا کہ اللہ نہ کرے. اگر زلمی کہیں اور باہر لیگ کھیلنے جائے گی تو پھر ہیڈ کوچ بھی چینج ہو سکتا ہے. نہیں زلمی کہیں اور باہر ٹیم جائے گی, میں نہیں پک کروں گا. پہلے میچ کے بعد کراچی میں باسل بھائی کی طرح 2 میچز کے بعد کہوں گا نہیں. اچھا, یہ شاہد بھائی پوائنٹس ٹیبل پہ پہلے تو شاہد بھائی مسکرائے اس بات پہ, میں پہلے ہی سمجھ گیا کہ ایک ٹیم باہر ہو گئی. شاہد بھائی باہر نہیں ہوئی, اگلے 5 میچ جیت کر وہ آ سکتی ہے اوپر, ایون 4 میچ بھی, لیکن اس سے پھر دوسرے ریزلٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور ان کو کرنا چاہیے. شاید بھائی وہ کمنٹیٹر وہ پریزنٹیشن پہ وہ کہہ رہے کہ آپ کی ٹیم باہر ہو گئی ہے, تو وہ ابھی کیسے باہر ہو سکتا ہے؟ ابھی باہر تو نہیں ہو سکتی. اگر باقی کوئی ٹیم بھی اپنے سارے ہار جائے, یہ 5 جیت جائے, جو وہ کہہ رہے ہیں تو پھر وہ غلط کہہ رہے ہیں, ان کو نہیں کہنا چاہیے. بالکل, انہوں نے پہلے سے جو کہتے ہیں نا پریڈکٹ کر دیا, پہلے سے گن اٹھا لی اور کہہ دیا کہ نہیں جی چلے آپ باہر چلے جائیں, ان کے پاس چانس ہوگا. شاہد بھائی نے ابھی بولا نا 5 میچ جیت جائے, تو میں صرف ایک ہی جملہ کہوں گا شاہد بھائی کے لیے, کاش. نہیں, لیکن آپ کرکٹ میں کوئی کچھ بھی رول آؤٹ نہیں کر سکتے. شاہد بھائی کی کتاب میں نہیں ہے. جب تک وہ 6ٹھا میچ نہیں ہاریں گے میں ان کو اندر ہی رکھوں گا. 6ٹھے میچ کے بعد کنفرم, 6ٹھے میچ کے بعد پھر وہ باہر ہو جاتے ہیں. 16 کو پھر پتہ لگ جائے گا. 4 میچ تو بہت ساری ٹیمیں جیت چکی ہیں. ملتان سلطان جیتی ہوئی ہے, کراچی کنگز 4 میچ جیت جائے گی, تو پھر ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. لیکن حیدرآباد کا اگر ڈائریکٹ دوسرا میچ ہے, بیک ٹو بیک میچ ہے, تو ان کے پاس 2-3 پلیئر ہیں, ان کو بھی آزمانا چاہیے. شایان جہانگیر بہت ہی اچھا اوپنر ہے, پاکستان کے خلاف T20 ورلڈ کپ میں کمال کی اننگز کھیلی تھی, چوکے چھکے بڑے ایٹ ول مارتا ہے بھی کراچی کا, کراچی سے ہی پلا بڑا, یہاں سے ہی گیا ہے شایان جہانگیر. اور 2 پلیئر ان کا, ایک آصف محمود آل راؤنڈر جو ہے بھی, تعلق بھی اس کا حیدرآباد سے ہی ہے, آل راؤنڈر ہے, اس کو ایک چانس دیں. ایک انڈر 19 کا لیگ اسپنر ہے احمد حسین, امپریسو, اس نے امپریس کیا تھا انڈر 19 ورلڈ کپ میں بھی, اور اس سے پہلے ایمرجنگ ایشیا کپ میں بھی. اس کو ایک چانس دیں. آپ کے بیک ٹو بیک میچز ہوتے ہیں تو آپ سیم ٹیم کھلاتے رہتے ہیں. میچز ہارے ہوئے نا ایک ساتھ تو نہیں دے سکتے, ضروری نہیں ہے کہ آپ تینوں کو ایک ساتھ ہی چانس دیں, ایک ایک کر کے چانس دیں. کل جیتے ہوئے مجھے لگتا ہے وننگ کمبینیشن نہیں چینج کریں گے. جہاں تک شایان کی بات ہے, میں اس کو بڑا کلوزلی واچ کر رہا ہوں لیگوں میں, امریکن لیگ میں بھی ہے, ILT میں بڑی زبردست پرفارمنس دے رہا ہے, تو اچھا پلیئر ہے اور اچھا ہوگا. کیپر بھی ہے نا, کیپر بھی ہے عثمان, اور دیکھیں عثمان اور سائم کو تھوڑا سا 1 نمبر پہ یوٹیلائز, 4 پہ کرنا پڑے گا عثمان کو, 3 پہ سائم. اگر سائم نہیں کر رہا نا یار, ایک آدھا میچ باہر بٹھانے سے کچھ نہیں ہو جائے گا. اب چانس لے لے شایان سے, شاید ٹیم اور اچھا کر جائے. ٹھیک ہے, بیسٹ پلیئر ہے, ہماری خواہش ہے, ٹیلنٹ ہے, فارم میں آ جائے, اس کے لیے بھی پاکستان کے لیے بڑا اچھا ہوگا. تو ایسا ٹیلنٹ ایسے کوائڈلی جانا نہیں چاہیے اس کا سیزن. بالکل. باسط بھائی کیا سوچ رہے ہیں؟ شایان کو کسی جگہ کھلائیں, میرا یہ سوال ہے. کوئی ایک اوورسیز پلیئر کم کر سکتے ہیں, کوئی بھی کم کر سکتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ وہ ایز اے اوورسیز پک ہوگا, جیسے سعد علی ہے, جیسے اگر وہ اوورسیز پک نہیں ہوا تو فرسٹ چوائس ہی وہ بنتا ہے. ہاں جی, جیسے وہ آصف محمود ہے, اماد اعظم ہے, یہ اوورسیز نہیں ہے. صرف احسان خان نہیں ہے, صرف حسان خان. تو پھر تو وہ بہت بڑی, بہت زبردست چوائس ہے وہ تو یار. چلے پھر بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, کچھ کی پلیئرز پر بات کریں گے. آن دی ادر سائڈ اس بریک ہمارے ساتھ رہیے. Glad to have you back once again to our special transmission. اور آج کے میچ پر بات ہو رہی تھی, ساتھ ساتھ آپ کو دکھائیں کہ موسٹ رنز اور موسٹ وکٹس اب تک اس PSL سیزن 11 میں کس نے حاصل کی ہیں. تو پہلے ہم جاتے ہیں ٹاپ بیٹرز کی طرف, اور جس پہ سب سے اوپر ہے خوسل مینڈس. نو سرپرائز دیر, جس طرح سے وہ پرفارم کر رہے ہیں پشاور زلمی کے لیے شاندار. پچھلے 2 گیمز میں انہوں نے بیک ٹو بیک بڑے رنز کیے. 241 4 میچز میں, 109 ان کا ہائیسٹ, 60 کی ایوریج, 172 کا اسٹرائک ریٹ. دوسرے نمبر پہ صاحبزادہ فرحان ہے, 5 میچز میں 232 رن ہے, 106 ہائیسٹ, 58 کی ایوریج اور 181.2 کا اسٹرائک ریٹ. پھر اس کے بعد بابر اعظم, پھر حسن نواز اور اینڈ میں سمیر مناس. تو یہ ٹاپ 5 بیٹرز کیسا دیکھ رہے ہیں باسط بھائی؟ اچانک سے کشل پریرا نے اوپر جمپ لگائی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ بابر اعظم فنش کرے گا ٹاپ پہ, جس طرح کی اس کی فارم لگی ہوئی ہے, اسپیشلی لاہور میں اس کے مطلب کی پچیز ہے. یہاں تو وہ ٹائم لے رہا ہے, ڈرافٹنگ کر رہا ہے, اور کشل مینڈس نو ڈاؤٹ ادھر بہت اچھا کھیلا. اگر
ان पिचेस पे सबसे अच्छा कोई खेला तो वो मेंडस है। उसके बाद साहबजादा को हम, साहबजादा का मैच है ना कल, उसका मैच देखेंगे वो किस तरह खेलता है, क्योंकि वो ऑन द अप मारता है, ऑन द अप वाली पिचेस नहीं है। ठीक है कामरान, याद है आपको जब हमने कहा था पेशावर का एक ही मैच हुआ था टॉप 5 बैटर्स में, आपने कहा यहाँ बाबर आजम का नाम मिस कर रहा हूँ, जैसे ही मैचेस दोबारा पेशावर के हुए वो टॉप 5 में आ गए। बिल्कुल ऐसे ही है, और मैचेस भी एक ही हुआ था ना मैच उस वक्त, तो आप देख लें मैचेस अब हो गए हैं 5-5 4-4 मैचेस हो गए हैं, तो एकदम से नीचे से ऊपर आ गए हैं। अच्छी चीज ये है कि ये सवाए हसन नवाज के, अगर कोयटा प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर गई तो हसन नवाज भी टॉप 5 में ही रह सकता है जैसे उसकी फॉर्म है, तो ये इनके पास चांस है और लंबे रन्स करने का। फॉर्म अपनी लेके चल रहे हैं, हर मैच में परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और बाबर सही का बाबर और मेंडस अगर फाइनल तक गए जैसे फॉर्म चल रही है तो ये बहुत लंबे रन्स बना लेंगे और ज्यादा कर लेंगे। समीर मेनाज को थोड़ा और मौका मिलेगा, एक लास्ट मैच में जल्दी आउट। टॉप 5 बॉलर्स भी दिखा देते हैं, फिर शाहिद भाई की तरफ बढ़ते हैं। टॉप 5 में सुफियान मुकीम सबसे ऊपर आ गए हैं, 4 मैचेस में 10 विकेट्स हो गई हैं, 99 रन्स दिए हैं, इकोनॉमी 6.1 की बड़ी हेल्दी इकोनॉमी है। और फिर आ जाइए आप, शाहीन शाह अफरीदी दूसरे नंबर पे, हसन अली तीसरे नंबर पे, इफ्तिखार अहमद विच इज़ अ बिग सरप्राइज कि वो भी टॉप 5 में आ गए, इतनी ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग कराई है, और शादाब खान 5वें नंबर पे। शाहिद साहब बॉलिंग को कैसा देख रहे हैं, स्पेशली सुफियान ने जो है वो बॉलिंग भी बैटिंग भी, जितने पाकिस्तानी यंगस्टर्स ऊपर आएंगे उतना अच्छा ये टेबल लगेगा। बाबर तो है ही माशाल्लाह कंसिस्टेंट, 10 के 10 पीएसएल में मुझे याद नहीं कोई भी पीएसएल ऐसा हो जिसमें उसके लिए कोई बहुत ही पुअर सीजन गया हो, हर सीजन में बड़ी कंसिस्टेंटली रन बनाता है। समीर मिनाज ऊपर आए, साहबजादा फरहान ऊपर आए, थोड़ा शादाब ऊपर आए इस चार्ट में, बॉलिंग चार्ट में भी शादाब थोड़ा सा ऊपर आए तो अच्छा लगेगा। उबैद ने, हुनैन ने आउटस्टैंडिंग, दोनों ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। ये लोग ऊपर आए, पाकिस्तानी प्लेयर ऊपर आएंगे तो, और यंगस्टर ऊपर आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। बासित भाई, की प्लेयर्स बताइए आज के गेम के लिए, आपको क्या लगता है कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि गेम का नक्शा बदल सकते हैं दोनों टीमों को देखते हुए? अभी तो भाई इस पिच पे तो मैं नहीं बोल सकता, सीधी सी बात है, बॉलर्स की डोमिनेशन ज्यादा नजर आती है। और जहां तक बात है कि मैक्सवेल को देखना चाहता हूं कि वो अच्छा परफॉर्म करे, पीएसएल में आया है पहली दफा। जी कामरान, फाइनल थॉट्स? उस्मान खान नंबर 4 पे खेले, साइम अयूब नंबर 3 पे खेले, परफॉर्मेंस होगी, टीम सेटल हो जाएगी। चलिए, बस इस उम्मीद के साथ कि मजेदार मैच देखने को मिले, बराबरी का मौका। आज की हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।